200 साल के 365 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है कि जिसका इंतज़ार फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर करते हैं। एक दिन ऐसा जिसकी सुबह होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी रहमत की ऐसी चादर में लपेट लेता है कि ज़मीन पर कोई गुनहगार नहीं बचता। यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का वो मुबारक और बाबरकत दिन जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन का रोज़ा और इस दिन की इबादत पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग इस दिन कर देते हैं और इस गलती की वजह से वो इस दिन की असल बरकतों से महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक रूहानी मौका है। मैं आपको वो तरतीब बताने जा रहा हूँ कि वो 6 रकात नफिल बताने जा रहा हूँ जो इस दिन के लिए ख़ास हैं, लेकिन उनको पढ़ने का एक ऐसा तरीका भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने वो खुफिया तरीका मिस कर दिया तो आपकी इबादत शायद वो मकाम ना पा सके जिसकी अल्लाह पाक ने इस दिन वादा किया है। दोस्तों, आज हम इन 6 नवाफिल को मुकम्मल तफसील के साथ समझेंगे, वो दुआएं मांगेंगे कि जिन्हें अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, और वो ख़ास अमल करेंगे जो आपकी आने वाली ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस यौम अरफा पर आपकी झोली खाली ना रहे तो अगले चंद मिनट के लिए दुनिया की हर चीज़ से नाता तोड़ लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन वीडियो साबित होने वाली है। यौम अरफा का दिन दोस्तों, ये कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है कि जब अल्लाह ताला ज़मीन पर मौजूद अपने बंदों को देखकर फरिश्तों से फ़ख्र फरमाते हैं कि लेकिन सवाल ये है कि हम इस दिन के लिए ख़ुद को तैयार कैसे करें। इस दिन की बरकतें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हमारा दिल साफ़ ना हो जाए। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कलाम सलात व तौबा। दोस्तों, अब मैं बहुत से लोग समझते होंगे कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में इतने गुनाह किए कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, यही तो शैतान का सबसे बड़ा वार है कि वो आपको मायूस करता है। लेकिन यौम अरफा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बात याद रख लें, ये दिन गुनाहों को ऐसे ख़त्म करता है कि जैसे खुश्क पत्तों पर पानी डाल दिया जाए। दोस्तों, ज़रा सोचें कि इंसान जो बरसों से भटक रहा हो और उस दिन वो सजदे में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ ये कह दे कि ऐ अल्लाह पाक मैं अब थक गया हूँ, मुझे तो अपना बना ले, तो दोस्तों क्या वो रब उसे धुतकार देगा? हरगिज़ नहीं। तौबा का यह अमल सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, यह अल्लाह ताला के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे पढ़ना कैसे है। ना कोई मुश्किल अरबी पढ़नी है और ना कोई किताब देखनी है, बस अपने कमरे में जहाँ भी आपको सुकून मिले जाए नमाज बिछाएं। नियत का मतलब है कि इरादा, आपने बस दिल में ये बात पक्की कर लेनी है कि अल्लाह पाक आज अरफा का दिन है, मैं पिछली सारी ज़िंदगी की गलतियों को दफन करके तेरे हजूर खड़ा हो रहा हूँ। दोस्तों, तरीक़ाकार ये है कि ये 2 रकात नफिल है। पहली रकात में सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ें और उसके बाद कोई भी सूरत जो आपको अच्छी तरह से याद हो, जैसे कि सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, दोस्तों से आराम से पढ़ें। दूसरी रकात में भी यही अमल दोहराएं। रुकू और सजदे में इतनी जल्दी ना करें कि ऐसा लगे कि आप कहीं भाग रहे हैं। दोस्तों, याद रखें आप अल्लाह पाक के सामने खड़े हैं, आपका सजदा जितना लंबा होगा आपकी तौबा उतनी ही कबूलियत के करीब होगी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो नमाज के बाद उठकर फ़ौरन कामों में लग जाते हैं। याद रखें, असल निचोड़ तो नमाज के बाद की वो दुआ है जो आपने अपने गुनाहों के एतराफ़ में करनी है। जब आप सजदे में सर रख कर अपने गुनाहों को याद करेंगे तो वो जो नदामत के आंसू होगा ना, वो आपके नाम आमाल से स्याही को मिटा देगा। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आपने तौबा कर ली, आप हल्के हो गए, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी की वो मुश्किल जो आपको रातों को सोने नहीं देती, वो हाजतें जो आप बरसों से मांग रही हैं, उनको कैसे मांगना है, वो जादुई तरीका अगले हिस्से में जो आपको किसी और नमाज में नहीं मिलेगा। लेकिन पहले ये बताएं, क्या आपने इससे पहले मरहले के लिए अपना इरादा पक्का कर लिया? कमेंट्स में मैं तैयार हूँ लिखकर अपनी नीयत का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आपका ये कमेंट भी
آپ کی توبہ کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ دوستو، توبہ کے یہ 2 نفل پڑھ لینے کے بعد اب اگلی نماز کی طرف مت بھاگیے گا۔ اب 1 منٹ کے لیے رکیں اور ذرا سوچیں آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات سناتا ہوں، سو آپ کے دل کے سارے بوجھ اتار دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے اس کا بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سجدے میں سر جھکائے بیٹھا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو تو صحیح میرا بندہ مجھ سے کتنی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ جب اس نے توبہ کی تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیا۔ دوستو، آپ تصور تو کریں، اس یوم عرفہ پر جب پوری دنیا کی دعائیں قبول و منظور ہو رہی ہیں تو کیا آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ بالکل نہیں۔ بس 1 منٹ کے وقفے میں اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں، نہ کوئی پریشانی یاد رکھیں، نہ کوئی دنیاوی کام، صرف اور صرف یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے مالک کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ سکون جب آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ اب جب آپ کا دل توبہ کی وجہ سے ہلکا ہو چکا ہے تو اب اس دل کو لے کر اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم پڑھیں گے 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی وہ دعا مانگنے کے لیے جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں؟ دوستو، توبہ کے بعد اب ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں آپ کے دل کی وہ باتیں جو شاید آپ کسی انسان سے بھی نہیں کہہ سکتے، وہ قرض ہو، اولاد کا رشتہ ہو، گھر کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہو، یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ صلاۃ الحاجات کے ذریعے اپنی وہ سب ضروریات کو براہ راست اس سے مانگ لیں جو دنیا کی کوئی بھی طاقت پوری نہیں کر سکتی۔ اچھا دوستو، یہ نفل کیوں ضروری ہیں؟ بہت سے لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دعا تو سب ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، نفل کیوں پڑھیں؟ تو دوستو یاد رکھیے، جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں نہ تو کچھ آداب ہوتے ہیں، جب آپ اللہ پاک کے سامنے صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے صرف اور صرف مانگ نہیں رہا، میں تیرے لیے نماز پڑھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ عمل آپ کی دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یوم عرفہ کے دن ان 2 نفلوں کی اتنی فضیلت ہے کہ گویا آپ نے اپنی حاجت اللہ پاک کے خزانوں کے سپرد کر دی۔ دوستو، اس کی نیت بھی مشکل نہیں، بس دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ پاک، میری فلاں مشکل ہے، میں تیری رضا کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ رہا ہوں تاکہ تو میری یہ حاجت کو پورا فرما دے۔ دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہو۔ دوستو، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ دوسری رکعت آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 3 بار کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھ لینی ہے، جیسے 3 بار سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسے سکون سے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ اب یہاں ایک ایسی بات بھی ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، نماز ختم کرنے کے فوراً بعد مت اٹھیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک کی تعریف کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر وہ حاجت مانگیں کہ جس کے لیے آپ نے یہ نفل پڑھے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، جس دن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نہ یوم عرفہ، اس دن کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے پوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ 2 رکعت آپ کی زندگی میں ایک ایسا مول لا سکتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا بوجھ اب آپ پر نہیں، اللہ پر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف مانگنا ہی کافی نہیں ہوتا، مانگنے کے بعد جو ایک خاص عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، ہم اگلے چند منٹوں میں دیکھیں گے جب ہم صلاۃ شکرانے کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ جب اللہ سے مانگ لیا تو اب اس کا شکر ادا کرنے کا وقت بھی تو قریب ہی ہے۔
دوستوں نفل پڑھ لیے، توبہ کر لی، حاجت بھی مانگ لی۔ بھائیو، یوم عرفہ کی اصل روح دعا میں پوشیدہ ہے۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگ جب ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندہ میرے پاس آئے ہیں، دور دراز علاقوں سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، صرف میری رحمت کی امید پر۔ آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے اسی منظر کا حصہ ہیں۔ وہ خاص دعا جو سب سے افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اس کلمے کو اپنی تسبیح بنا لیں۔ آپ جتنی بار یہ پڑھیں گے گویا آپ نے عرفات کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ پاک کو عربی یا اردو کے مشکل الفاظ نہیں چاہیے، اسے تو آپ کی بے بسی چاہیے۔ پہلا قدم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اللہ پاک کو اپنے دل کا حال سنائیں، اسے کہیں کہ اللہ پاک، میں اپنی کمزوری کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی ان نعمتوں کا ذکر کریں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، آپ کی سانسیں، آپ کا گھر، آپ کے پیارے، کیونکہ جو اللہ پاک کی چھوٹی سی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بڑی دعائیں بھی قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو دوستو، تیسرا قدم یہ ہے کہ اب آپ وہ مانگیں جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا درد ہے۔ اسے مانگتے ہوئے یہ مت سوچئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے سوچیں کہ جس کے خزانے بے انتہا ہیں، اس کے لیے تو یہ ایک پل کا کام ہے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی یہ مت کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یوم عرفہ پر مانگی گئی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ اسی وقت قبول و منظور ہو جاتی ہے، یا اللہ پاک اسے اپنے لیے کسی مصیبت یا کسی بڑی مصیبت کا ٹلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یا پھر اسے آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جو بھی ہو، آپ خسارے میں نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی تک پہنچیں تو عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیں، صرف اور صرف جائے نماز پر بیٹھیں اور اپنے رب سے باتیں کریں۔ دوستو، یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ ایک سچا دوستوں سے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سچا آنسو بھی آپ کی آنکھ سے گر گیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی قسمت کے فیصلے بدلنے والے ہیں۔ دوستو، اب ہم آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صلاۃ و شکرانہ، کیونکہ جس نے مانگا اور اللہ نے سنا، اب اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا تو حق بنتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس شکرانے کے سفر کے لیے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی، ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود گواہی دیں گے؟ دوستو، آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ سکون کیسے پائیں کہ جس کی انسان کو تلاش ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے گا، اس واحد راستہ شکر، یعنی کہ یوم عرفہ کے دن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں تو 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھنا، گویا اللہ پاک سے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میں صرف مانگتا نہیں ہوں بلکہ جو تو نے دیا ہے اس پر دل سے راضی بھی ہوں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ شکرانہ کیوں پڑھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ دوستو، یوم عرفہ پر شکرانے کے نفل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ نعمت کو اللہ پاک کے امان میں دے رہے ہیں۔ جو شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں سے برکت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے سکون کے لیے ایک پروٹیکشن یعنی حفاظت کی طرح ہے۔ اب دوستو، اس کی نیت بھی اتنی ہی پیاری اور آسان سی نیت ہے۔ اے اللہ پاک، تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تیری رضا کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ رہا ہوں۔ بس اپنے دل سے اللہ پاک کو راضی کر لیں
اب دوستو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ سورۃ الکوثر شریف پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر کا مطلب ہی کثیر خیر کثیر ہے اور یہ شکرانے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اگر آپ کو سورۃ الکوثر یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت پڑھ لیں، اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ میں تو کہوں گا کہ یہاں بھی آپ سورۃ الاخلاص شریف ہی پڑھ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ دوستو نماز کے بعد سجدے میں سر رکھیں اور ایک بار پورے دل سے کہیں الحمدللہ۔ صرف ایک بار اپنے یقین مانیں، اس وقت جو آپ کو سکون ملے گا نا وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ آپ نے توبہ کی، آپ نے حاجت مانگی، آپ نے شکر ادا کیا، آپ کا یہ یوم عرفہ مکمل ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے توبہ کی، اپنی حاجتیں پیش کیں اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا، لیکن اب وقت ہے اس دعا کا جس کے لیے ہم اتنی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب میری ایک ایک بات کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اتار لینا۔ دوستو یہاں پر اب ہم اجتماعی دعا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات اور بلند بارگاہ میں بلند کر کے تاکہ ہم اس قبولیت کی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ پاک، آج یوم عرفہ کا بابرکت دن ہے، تیرے بندے اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے دلوں کی تیری طرف اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، کوئی ہے جو مقروض ہے، کوئی ہے جو اولاد کے لیے ترستا ہے، کوئی ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس وقت ان سب کی ماں، ان سب کی بہنوں اور ان سب کی بھائیوں کی دعاؤں کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دیکھیے دوستو، ابھی ویڈیو ختم ہونے والی ہے لیکن آپ کی زندگی کا نیا باب تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اس وقت جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں کہیں، یا اللہ پاک، جو ویڈیو کے بنانے والے نے کہا اور جو کچھ آج میں نے سیکھا، اے اللہ پاک اسے میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی پریشانیوں کو اس طرح ختم کر دے جیسے عرفہ کے دن گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستوں میں آپ سب سے کچھ بھی نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کام ہو جائے، جب آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے جس کا آپ نے آج اللہ پاک سے وعدہ لیا ہے، تو بس اس وقت مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کی پاس امانت ہے، اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اٹھیں اور اپنے رب کریم سے وہ مانگیں جو صرف وہی دے سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 6 رکعت نفل، یہ دعائیں، یہ وقت، یہ صرف اور صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس نے آپ کو اللہ پاک کے اتنے زیادہ قریب کر دیا کہ جتنا پہلا کبھی نہیں تھا۔ دوستو اس یوم عرفہ کو عام دن مت سمجھنا، اسے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز سمجھنا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا جو پریشان حال ہیں، شاید آپ کی ایک شیئر ان شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اثر آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے۔ دوستو میں آپ سے ملوں گا اگلی کسی ایک ایسے روحانی محفل میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔